बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जेम्स टीवी की खुसूसी नशरियात इलेक्शन 2024 के प्रोग्राम लेट्स आस्क विद KR के साथ मैं हूं आपका मेज़बान काशिफ रफ़ीक। नाजरीन, आज की जो मेरी मेहमान शख्सियत है इनका ताल्लुक़ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने इन्हें NA का टिकट दिया है, NA 218 का। जनाब मोहम्मद उमर चिश्ती साहब मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि 218 में इनका क्या मंशूर है, वहाँ के क्या मसाइल हैं, TLP में कब इन्होंने शमूलियत इख्तियार की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। और भाई सबसे पहले तो ये बताइए कि TLP का हिस्सा कब बने, क्यों ज़रूरत पेश आई, क्या क्या ज़िम्मेदारियाँ अब तक निभाई हैं? सबसे पहले तो मैं आपका और आपकी पूरी टीम का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने जो है ना हमारे को यहाँ पे बुलाया और यहाँ पे जो है ना अपनी तासुरात का इज़हार करने का मौका फ़राहम किया। बेसिकली मेरा ताल्लुक़ जो है वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से 2017 से है जी। और तकरीबन 2017 से साल 2 साल तकरीबन एज़ आ कारकुन की हैसियत से काम करते रहे। 2018 के इलेक्शन में भी तो वर्क किया, 2019 भी चला, फिर 2019 पे मेरे को PS 62 पुराना 62 था, अब नया 60 हो चुका है। कासमाबाद की सतह पर मुझे नायब अमीर का, नायब सदर का मुझे ओहदा दिया गया। तो कुछ वक्त चलते चलते फिर मेरे पास कोऑर्डिनेटर का ओहदा आ गया, उसका डेजिग्नेशन मेरा चेंज हो गया। फिर तकरीबन 2021 के अंदर मेरे को डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद में एज आ कोऑर्डिनेटर के हिसाब से मेरे को लिया गया राब्ता बराए इंतज़ामिया पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर उस पर चलता रहा। अभी तकरीबन 2 माह पहले ही डिस्ट्रिक्ट की सिक्योरिटी का ओहदा मेरे पास आया है। पहले मैं दोनों ओहदे चला रहा था, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरे पास सिक्योरिटी का ओहदा है डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद की। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा हम मंशूर की बात करते हैं, क्योंकि इस प्रोग्राम को तरतीब देने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एक है कि जो भी नुमाइंदा नामज़द किसी भी पार्टी से हो रहा है तो उस पार्टी का क्या मंशूर है, या वो इलाके के तहत भी एक मंशूर बनाया जाता है कि ये तो पार्टी का मंशूर और फिर ये इलाके में जो मेरा हल्का है उसके अंदर मसाइल हैं। सबसे पहले हम मंशूर की बात करते हैं। असल में हमारा जो शुरू से मंशूर चलता आ रहा है इस्लाम, पाकिस्तान और अवाम। इसमें इस्लाम की सरबुलंदी, पाकिस्तान की तरक्की और आवाम की खुशहाली के लिए हमने काम करने हैं। और इसी को बाद तीनों मंशूरों को मद्देनज़र रखते हुए 26 नुकाती मंशूर इस दफ़ा हमारे 2024 के अंदर पेश किया गया। हमारे कायदे मिल्लत इस्लामिया हज़रत अल्लामा मोहम्मद साद हुसैन रिज़वी दामत बरकातुहू आलिया और उनकी पूरी टीम की जानिब से, शूरा रकीन की जानिब से 26 नुकाती इसमें पेश किया गया, जिसके अंदर हमारे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक अवामुन्नास की खिदमत की जाए और आईने दस्तूर पाकिस्तान का अमली नफाज को यकीनी बनाया जाए और कौलो फेल्स के तज़ा से दूर रहकर सच्चाई को अपनाया जाए। इसी तरीके से मुख्तलिफ़ शोबाजात के हिसाब से भी, जैसे कि महंगाई हो गई, या हमारे टैक्स के मामलात हो गए, या हमारे स्कूल्स के मामलात हो गए, या हमारी अक़लियत कम्युनिटी जो है पाकिस्तान के अंदर वो मौजूद है, उनके मामलात हो गए। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए 26 नुकाती एजेंडा उन्होंने पेश किया और जो सर-ए-फ़हरिस्त भी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपको 218 के अंदर क्या मसाइल जो है वो अब तक नज़र आए? ज़ाहिर है आप रिहायशी भी वहीं के हैं, लोकल हैं आप वहाँ के, तो क्या आपको मसाइल नज़र आएँ? और जो मसाइल हैं उनमें सबसे बड़ा मसला जो है आपको लगता है कि ये मसला जो है वो मेरे हल्के का सबसे बड़ा है और मेरी तरजीहात में सबसे पहले यही होगा? असल में सियासत में जो है ना आने का कोई शौक़ नहीं था, क्योंकि दीन की खिदमत का एक शौक़ था जो तहरीक लब्बैक की तरफ से और हमारे अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह की तरबियत की वजह से एक जज्बा पैदा हुआ था। लेकिन बेसिक जो मसाइल थे ना हमारे, जो NA 218 के अंदर नज़र आए अवामी मसाइल में, जिसमें से सबसे मेन मसाइल हमारा जो नज़र आया हॉस्पिटल्स का नज़र आया। अच्छा। हॉस्पिटल तो अव्वल तो गिनती के एक ही हॉस्पिटल है उसके अंदर जो तहसील की सतह पे बना हुआ है, उसके अलावा छोटी छोटी शाखें बनी हुई हैं। लेकिन हॉस्पिटल के अंदर किसी टाइम अक्सरियत के साथ ऐसा होता है कि अमले की बिल्कुल जो है ना कमी होती है, और उसके अंदर जो है ना सबसे मेन जो चीज़ इशू रहता है वो अद्वियात का रहता है। अक्सर मैं ख़ुद भी कई दफ़ा गया हूँ उस हॉस्पिटल वगैरह में, वहाँ पे दवाई वगैरह, लेकिन 99% यही हुआ है कि वहाँ से पर्ची बना के दी गई है कि मेडिकल से पर्ची लेकर आए।
تو جب گورنمنٹ ہاسپٹل میں اس کے سرکاری ہاسپٹل کی بھی بات کر رہا ہوں کہ وہاں سے پرچی دی جاتی ہے کہ بھائی وہاں سے لے کر آئیں. اب جب وہیں سے لینی ہے, اب جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہوا وہ تو لے لے, لیکن سرکاری اسپتال میں آنے کا مقصد جو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہمارے جو ٹیسٹ وغیرہ ہے یا ہمارے کو ادویات کی جو سہولت فراہم ہو, کیونکہ وہ سرکاری اسکول ہے نا, سرکاری ہاسپٹل ہے, تو اس میں ساری چیزیں وہیں سے ہونی چاہیے چاہیے. لیکن وہاں پہ اکثر ایسا رہتا ہے کہ جو ہے نا ادویات کا جو ہے نا وہ خمیازہ رہتا ہے, اور بالکل کمی ہونے کی وجہ سے باہر سے ادویات لینا پڑتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے علاوہ ابھی آپ کو کیمپین کرنے میں NA-218 کے اندر مسئلہ کوئی آ رہا ہے, یا آپ کو لیول پلینگ فیلڈ ملی ہوئی ہے, بآسانی آپ کر رہے ہیں کہ آپ کے پوسٹر نہیں ہٹائے جا رہے ہیں, جھنڈے نہیں ہٹائے؟ نہیں, اصل میں یہ تو ہمارے ساتھ ابھی کیمپین میں نہیں, ہم 2017 سے کام کر رہے ہیں وہاں پہ. وہ ہمارے کو تقریباً یہ مسائل کا سامنا رہا ہے کہ جب ہم نے کوئی پوسٹر لگائے رات کو لگتے تھے اور صبح وہ غائب ہو جاتے تھے. جھنڈے لگتے تھے تو وہ اگرچہ اونچی سطح پہ تو وہ 1-2 دن میں غائب ہو جاتے تھے, تھوڑی سی نیچی سطح پہ تو وہ دوسری دن ہی غائب ہو جاتے تھے. اور کیمپین میں بھی مسلسل یہی چل رہا ہے کہ آپ خود بھی دے سکتے ہیں, اور ہمارے پاس اس کی فوٹیج وغیرہ ویڈیوز وغیرہ سب تمام ہیں کہ 3 سے 4 پارٹیوں کے پین فلیکس سیم پول پہ یا سیم درخت پہ یا سیم جگہ پہ لگے ہوئے ہیں. اب اس میں سے اگر ہمارا بیچ میں لگا ہوا ہے تحریک لبیک پاکستان کا تو وہ غائب ہے, دوسروں کے جو 2-3 ہیں وہ لگے ہوئے ہیں, اور ابھی تک لگے ہوئے ہیں, ایسا نہیں کہ نہیں ہوں. تو وہ اکثر ایسے جو ہے نا نظر آیا کہ وہ سارے پین فلیکس بھی اتارے جا چکے ہیں, حتیٰ کہ اسٹیکر جو ہے SOPs کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اپنا اسٹیکرز بھی بنوائے, ہینڈ پمفلیٹ بھی بنوائے, پوسٹر بھی بنوائے, وہ بھی دیواروں سے اتر چکے ہیں. ٹھیک ہے, یہ معاملات تو ہمارے ساتھ شروع سے رہ رہے, اور کیمپین بھی انہی چیزوں کا سامنا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. اچھا دیکھیے, ظاہر ہے کیونکہ وہ ایک علاقہ جو ہے وہ وہاں پر پیپلز پارٹی کا جو ایک بڑا ووٹ بینک ہے, تو آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ آپ کی جیت وہاں یقینی ہوگی؟ ایک تو میرا یہ سوال ہے. دوسرا یہ کہ کیا آپ کو کسی اور پارٹی کا دباؤ ہے؟ نہیں, جہاں تک جیتنے کی بات ہے کہ ہار جیت کا فیصلہ تو ہمارے رب کے ہاتھ میں ہی ہے کہ بے شک وہی کرتا ہے, لیکن ہم الیکشن میں آنے کا, اقتدار میں آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عوام کے لیے سہولیات فراہم کرنا. اب کہ وہاں پہ سہولیات نہیں تھی. ابھی گزشتہ دنوں جو ہمارے وہاں پہ سیلاب بھی آیا, اس پہ بھی لوگوں نے دیکھا, یہ آن دا ریکارڈ ہے ہر چیز ہے کہ کس کس کو کیا کیا ملا اور کیا کیا غائب ہوا وہاں سے, اور اس کے بعد بھی کس کس کے گھروں سے اور کس کس کے فارم ہاؤس سے کیا کیا نکلا, یہ آن دا ریکارڈ ہے سارا کچھ. تو ابھی تک جو ہے جیت کا اس لیے ہمارے کو انشاءاللہ تعالی یقین ہے کیونکہ جب ہم لے کے چل رہے ہیں اسلامی نظام کی کاوشیں کر رہے ہیں, اور پاکستان بننے کا مین مقصد بھی یہی تھا کہ پاکستان جب بنا تھا 2 قومی نظریے سے بنا تھا, تو اسی 2 قومی نظریے کو مد نظر رکھتے ہوئے اسی کو لے کر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. آج یہاں پہ 2 طریقے کے جو ہے نا وہ قانون چلائے جا رہے ہیں. بیسک جو ہے نا وہ میں اپنے 218 NA کی بات کروں, اپنے دونوں حلقے کی, ٹنڈو جام اور ٹنڈو اپنا قاسم آباد کی, وہ غریب کے لیے الگ قانون ہے اور امیر کے لیے الگ قانون ہے. اگر غریب اپنی کوئی چیز وہاں سے کچھ لینے جاتا ہے تو اس کو اس کے لیے سورس بھی چاہیے اور اس کے لیے رشوت بھی چاہیے. اگر امیر جاتا تو اس کو صرف ایک فون کال کے اوپر کام ہو جاتا ہے. تو یہ جو ان کی چین بنی ہوئی, ان چین کو توڑنے کی وجہ سے ہم لوگ میدان میں آئے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی ہمیں اپنے اللہ پر, اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ پورا یقین ہے کہ جتنا انہوں نے ظلم کر لیا, جتنی بھی جماعتیں تھیں, ایک مخصوص جماعت نہیں, جتنی بھی جماعتیں تھیں ان کا آخر کار ایک یہ جو ہے ظلم کی چین ہے وہ ٹوٹنی ہے, اور وہ صرف اور صرف اسلام توڑ سکتا ہے, اسلام کی پاور ہے. کیونکہ جب اسلام تخت پر آ جائے گا تو ہر مسئلہ انشاءاللہ تعالی حل ہو جائے گا. اچھا عمر صاحب, یہ بتائیے کہ ہر پارٹی میں جو سننے کو ایک عام فہم بات مشہور ہے اور بھی شہروں میں, ملک پاکستان میں بھی, شہر حیدرآباد میں بھی, کہ یہ جو ٹکٹ کا معاملہ ہوتا ہے یہ پیسوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے. ایک تو یہ ہے بات. دوسرا یہ کہ کیا TLP میں بھی ایسا کوئی دستور قائم ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جب ہم کسی NA یا PS کے لیے الیکشن میں نامزد ہوتے ہیں اور اپنی جو ہے کیمپین سٹارٹ کرتے ہیں تو ایک بڑا اماؤنٹ بجٹ کا چاہیے ہوتا ہے, تو وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ ہاں, یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے, کیونکہ یہ ہر عام و خاص کے اندر یہ بات پھیلی ہوئی ہے کہ ٹکٹ کے اتنے اخراجات ہیں اور یہ ہے وہ. الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان نے پورے پاکستان میں جو ہے وہ غالباً 90% غالباً جو ہے نا وہ سیٹوں پہ بندے کھڑے کیے ہیں, اور تمام کے تمام میرٹ کی بنیاد پر ہے, اور کسی سے بھی 1 روپیہ نہیں لیا انہوں نے. میں خود اپنا بتاؤں تو پیشے کے حساب سے میں کارپینٹر ہوں,
ایک مزدور طبقے سے تعلق ہے میرا, کام کرتا ہوں میں, تو نہ میں نے 1 روپیہ نہ دیا اور نہ تحریک نے طلب کیا. ایسا بھی نہیں کہ میرے ضلعی ذمہ دار ہونے کے ناطے شاید کہ مجھے معاف کر دیا ہو, دوسروں سے لیا, لیکن الحمدللہ ایسا کوئی ہمارا منشور ہی نہیں ہے, ایسی کوئی پالیسی ہی نہیں ہے کہ وہ ٹکٹ دیا جائے. میرٹ کی بنیاد پر سب کو ٹکٹ جاری کیے گئے. فارم الحمدللہ کافی لوگوں نے بھرائے تھے, لیکن مرکز نے جس کو بہتر سمجھا اس نے وہ ٹکٹ فراہم. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ جو خرچے کی بات ہے, جو پوری کیمپین میں ظاہر ہے, پینر فلیکس لگانا, جھنڈے لگانا, پھر لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا, یہ سب 15-20 دن میں جو خرچ ہوگا تو یہ بھی کوئی ہزاروں میں نہیں ہے, ایک نیشنل اسمبلی کے لیے لاکھوں میں خرچ ہوگا. تو وہ پیسے, آپ تو کہہ رہے ہیں آپ کارپینٹر ہیں, تو پھر وہ پیسے کیسے ارینج ہو رہے ہیں؟ وہ پیسے ایسے ارینج ہو رہا ہے کہ ہم جو تحریک امیر المجاہدین نے جو ہمارے کو نظریہ دیا ہے نا, اور اس نظریے کو دیکھتے ہوئے ہم لوگ جو ہے نا, ہم لوگوں نے نعرہ لگاتے ہیں کہ ہماری جان و مال سب کچھ حاضر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے لیے. تو یہ اسی چیز کو فالو کرتے ہوئے وہی کام ہو رہا ہے. ہر بندہ اپنی اپنی جیب سے لگا رہا ہے. ہم لوگ سارے جتنے ذمہ داران ہیں, کارکنان ہیں, ہمارے محبین ہیں, ہم تمام یہ اخراجات اپنی جیب سے کر رہے ہیں. نہ ہی کوئی مرکز سے ہم نے مانگے اور نہ ہی ہم نے کوئی مسائل کیا. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کسی چیز کی ضرورت پڑ جاتی ہے جہاں اخراجات زیادہ ہوتے ہیں, تو ہم نے ایسے بھی ہمارے پاس ایسے بھی ہمارے کارکنان ہیں, کبھی کوئی اپنا موبائل بیچ کے بھی وہ ضرورت پوری کرتا ہے, کبھی گاڑیاں بیچ کے بھی کرتے ہیں. الحمدللہ معاملات حل ہو جاتے ہیں, اور ابھی بھی ایسے چل رہے ہیں, اور انشاءاللہ 8 فروری تک الیکشن میں جب ایسے بھی. اچھا, NA21 کی عوام آپ کو, 218 کی عوام آپ کو سن رہی ہے, کوئی پیغام 8 فروری کے لیے جو آپ ان کو دینا چاہتے ہیں؟ پیغام سب سے مین یہی ہے کہ 35 سال سے جھوٹے وعدوں کے اوپر جو چل رہے ہیں, اب ان کو وہ وعدے جو ہے نا دیکھ لینا چاہیے کہ جتنے بھی انہوں نے ان کے ساتھ جو ہوا معاملات, چاہے وہ ٹیکسز کی بنیاد پر ہو, اور چاہے وہ ادویات کی جگہ پہ ہو, چاہے وہ اسکولوں کے ہو, چاہے وہ ہمارے روڈوں کی بنیاد پر ہو. اب ہمارے قاسم آباد کے ٹنڈو جام کے آپ روڈ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ اگر 0 میٹر ایک گاڑی چلائی جائے تو 1 مہینے میں ایسی ہو جاتی ہے کہ جیسے اس کا کوئی بچا ہی نہیں ہوا. تو یہ سارے خستہ حالت ہے روڈوں کی, اسکولوں کی. تو اگرچہ عوام ٹنڈو جام کی, قاسم آباد کی عوام اپنی تبدیلی چاہتی ہے, اور وہ چاہتی ہے کہ نظام بدلا جائے, تو ان کو ایک دفعہ آزمانا ہوگا اور اس کی قربانی دینا ہوگی. ان کو تحریک لبیک کو آگے لانا ہوگا اقتدار میں, تو انشاءاللہ تعالی ان کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے, کیونکہ وہ ہمارے جو 26 نکات ہیں نا, اس کے اندر تمام تر چیزوں کا حل دیا ہوا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ کہ ان کے ہم مایوس نہیں کریں گے ان کو انشاءاللہ. محمد عمر صاحب, بہت شکریہ جیمس ٹی وی کو وقت دینے کا, یہاں تشریف لانے کا. دیشوں کے ساتھ موجود تھے محمد عمر چشتی صاحب, اور ان کا تعلق جو ہے وہ تحریک لبیک پاکستان سے ہے. تحریک لبیک پاکستان نے ان کو 218 سے نامزد کیا ہے. میرا چھوٹا سا پیغام ہے اپنی شہر حیدرآباد کی عوام کے لیے کہ شعور کی ضرورت ہے. جب نمائندہ آپ کے حلقے میں آتا ہے تو اس سے سوال لازمی کریں. جو وعدے اس نے 5 سال پہلے کیے تھے آپ سے, کیا وہ وفا ہوئے ہیں؟ لازمی پوچھیں, ڈرے پوچھنا آپ کا حق ہے.